अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि आप बखैर वाक़ियत होंगे बने अहल वयाल के। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर मोहम्मद अतीब सहारनपुर इंडिया से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। सर, ये जो अभी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो भेजी है जिसमें जिक्र है कि ये दरख्त जो है रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों का है और ये हरा भरा हो गया था, ये साहब बता रहे हैं। क्या ये सही बात है? अगर आपके इल्म में हो या नहीं, ज़रा सा बराए मेहरबानी जवाब से नवाजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल पर फॉर्मेट ये है कि वॉइस मैसेज के ज़रिए आप व्हाट्सएप पर हमें सवाल भेजते हैं और यूट्यूब पर हम आपके जवाब को लेकर हाजिर हो जाते हैं। इस नंबर को आप भी नोट फरमा लीजिए अगर अभी तक आपने हमारा नंबर नोट नहीं किया है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सवाल आपने सुन लिया है। डॉक्टर अतीक साहब सहारनपुर यूपी से ये जानना चाह रहे हैं, एक वीडियो इन्होंने भेजी है और उस वीडियो के साथ जिस खूबसूरती से सवाल बनाया है, मैं चाहूँगा कि उस पर आप भी तवज्जो करें। कोई भी तहरीर, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो आप अगर भेजते हैं तो उस ऑडियो या वीडियो में क्या कहा गया है, आप अपनी ज़ुबान से हमसे पूछिए कि इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं और कहने वाला ये कह रहा है, तो मैं आपकी खिदमत में उसका जवाब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वो वीडियो क्या है वो भी इख्तिसार से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप सबको एक ऐसी जगह की ज़ियारत कराएंगे कि जिसकी ज़ियारत आप सबने कभी नहीं की होगी और कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस की ज़ियारत हम कर सकते हैं। ये दरअसल एक बहुत ही मारूफ आदमी हैं जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। बहरहाल मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुख्तलिफ कलर की पगड़ियों में आप उन्हें देख सकते हैं। अब इस मोतबर चीज़ को आप देख सकेंगे। मोतबर चीज़ ये मदीने मुनव्वरा की वो जगह है कि जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वो दरख्त मौजूद है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये सामने वो दरख्त है, ये सामने वो दरख्त है। इस दरख्त को दिखाया जा रहा है जो मेरी पुष्ट पर आप देख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वो दरख्त है मदीना मुनव्वरा में जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया था, और आप इस दरख्त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी छाँव में बिठाया था। और ये दरख्त जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने साया या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नीचे आराम दिया था, उस दिन के बाद से लेकर 1450 साल हो गए हैं। ये हरा भरा है, पूरी वादी में डेजर्ट है चारों तरफ ही और रेत है, लेकिन ये हमेशा हरा भरा रहता है। कहा यह जा रहा है कि ये पेड़ दरअसल मदीना मुनव्वरा में है। इस पेड़ को आप यहाँ देख सकते हैं। दो वीडियो में आपको इख्तिसार से वो दिखाने की कोशिश करूँगा अगर कॉपीराइट से बच गया, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हमारा एक चैनल बंद हुआ है। तो बराह करम आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को, जो हम यहाँ पर लिंक आपको दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ना करे कि हादसात का शिकार ये चैनल भी हो जाए और ये यूट्यूब बंद कर दे। अगर बंद कर देगा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा और आप हमारे दूसरे चैनल से जुड़ेंगे तो हम एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पेड़ की हकीकत के बारे में कि इसकी हकीकत क्या है। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप हजरात भी अगर गूगल कर लें और कहें, उसमें सिर्फ इतना लिख दें, विकिपीडिया पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। विकिपीडिया पर लिखा हुआ है ये शजरतुल बक़ियाविया है। इसके बारे में शजरतुल हया भी इसको बोलते हैं कि इसकी बड़ी लंबी उम्र है, और लिखा गया है कि ये बहुत ही कदीम ज़माने से बड़ा बूढ़ा पेड़ है। 1450 हिजरी तकरीबन इसको 1450 साल हो चुके हैं, और इसके बारे में ये गुमान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयअतक़िदून अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द इस्तग़ल तहतहा, इसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था।
أثناء رحلته إلى الشام للتجارة بأموال السيدة خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کی مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور آپ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پہلے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ کے نیچے یہاں پر آرام فرمایا تھا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، ویکیپیڈیا کی انفارمیشن یہ ہے، مورخین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ درخت دراصل سعودی عرب میں نہیں ہے بلکہ یہ اردن کے راستے میں ہے، اردن میں ہے. اور وہاں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب میں اس طرح کا کوئی بھی پیڑ نہیں پایا جاتا. میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں، دراصل وہ ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر الجمعہ، مصر کے بہت بڑے عالم ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں. دراصل صوفی جو حضرات ہیں ہمارے ہندوستان کے بریلوی یا حنفی حضرات، خاص طور پر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدعقیدگی کے مظہر یا گنبد خضرا کے کرشمے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد خضرا کا کرشمہ، یا شیخ احمد کے خواب کی حقیقت، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک پھٹ جانا اور دست مبارک باہر نکلنا اور لوگوں کا مسافہ کرنا، اس طرح کے واقعات، یا رجب کے کنڈے، یہ سارے مدینہ منورہ کے نام لے کر ہی شیطان بدعتیوں کو اس میں ملوث کرتا ہے. یہاں پر بھی صوفیوں کا جمگھٹا رہتا ہے، اور یہ دراصل شام کے راستے میں کہا جاتا ہے، اردن میں یہ پیڑ ہے. آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفاصیل مل جائیں گی. دوسری ویڈیو میں آپ کو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیڑ ہے، دراصل یہ پیڑ مدینہ منورہ میں نہیں ہے بلکہ یہ پیڑ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پائے جاتا ہے اردن کے اندر. اب یہ اردن کے اندر جو پیڑ ہے، کہا جاتا ہے وہی جو ویکیپیڈیا نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر آرام کیا تھا. دراصل ہمارے بدعتی اور جو حنفی بریلوی خاص طور پر بھائی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ پیڑ مدینہ منورہ میں، جب کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، اس قدر جھوٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں، مدینہ الرسول میں، اس طرح کا کوئی پیڑ نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی سعودی عرب کی روئے زمین پر ایسا کوئی پیڑ ہے جس کے بارے میں یہ جناب ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ پیڑ ہے. البتہ ایک چیز اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پیڑوں کے بارے میں یا پیڑوں سے عقیدت رکھنا، یا جو پتھر ہیں، غار ہرا ہے، غار سور ہے، عرفات کا میدان ہے، منی کا میدان ہے، ان سے عقیدت کے لحاظ سے جو زیارتیں لوگوں نے بنائی، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کے چینلز بھی چلتے ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، ایک ایک ویڈیو پر ملینز ویو ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہ بدعقیدگی میں شیطان آپ کو ملوث کرتا ہے، اور آپ اللہ اکبر ملینز موورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر ہم نے کیا دیکھ لیا. حقیقت کیا ہے میں آپ کو چلتا ہوں لے کر. شیخ عبد الباز کے طالب علم ہیں شیخ زید بن مسفر البحری، وہ کیا کہہ رہے ہیں. لما سئل رحمه الله عن إحياء طريق الهجرة وخيمة معبد وما شابه ذلك. معبد کا خیمہ، طریق الہجرہ، ہجرت کے راستے، اور اسی طریقے سے غار سور اور اس طرح کے پتھر اور پہاڑ تبرک کے طور پر جہاں کے زیارتیں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا. من البدع ومن وسائل الشرك. من البدع، یہ وہ بدعت کے راستے ہیں اور شرک کے دروازے ہیں جن تک رسائی کر کے شرک، شیطان ایک مسلمان کو شرک میں ملوث کرنا چاہتا ہے. ولا يجوز أن يعلق الناس بالآثار بهذه الآثار ولا بهذه الأحجار ولا بهذه الأحجار ولا شیخ فرما رہے ہیں کہ نہ درختوں سے منسلک آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، نہ آپ کو پہاڑوں سے منسلک آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے.
الاتيان إلى عرفة أو منى أو مزدلفة في غير مواسم الحج. شیخ فرما رہے ہیں کہ میرا عرفات یہ مقامات بڑے اہم ہیں، لیکن ان ایام میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں زیارت کا حکم دیا ہے. عام دنوں میں عام مقامات ہیں التي شرع اللہ عز وجل. وہاں جا کر بدعت ان اماکن کو دیکھنا، ان مقامات کو دیکھنا اور تبرک حاصل کرنا اور مبارک ان کو سمجھنا. جبل النور ایک چینل ہے یوٹیوب پر، آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ، وہ ہر دوسرے دن جبل نور کی زیارت کرواتے ہیں صاحب جا کے. اب آپ اندازہ کیجئے سینکڑوں ملینز آف ویورز ہیں اور وہ صرف غار نور یا غار ہرا وغیرہ دکھاتا ہے. اللہ اسے ہدایت دے. مما يحصل فيه هذا كله من البدع. هذا كله من البدع. الشرك بالله عز وجل. یہ شرک کے راستے ہیں، شرک کے دروازے ہیں. والصحابة رضي الله عنهم، يعني عمر رضي الله عنه لما صلى الفجر اللہ اکبر، رأى الناس يذهبون إلى مكان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر بن الخطاب کو کون نہیں جانتا. شیخ فرما رہے ہیں کہ نماز فجر پڑھی اور دیکھا کہ لوگ فجر کے بعد ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. پوچھا گیا کہ اس درخت کے پاس کیوں جا کر بیٹھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یہاں آرام فرمایا کرتے تھے. عمر فاروق نے کیا کیا؟ وہاں جا کر خیمہ ڈال لیا؟ نہیں میرے دوست، وہاں جا کر خیمہ نہیں ڈالا، اس کو سرے سے ہی کٹوا دیا اور فرمایا کہ یہ اگر وہ پیڑ روئے زمین پر رہتا تو وہ گویا کہ وہاں پر زیارتیں ہوتی اور اس طرح کے مقامات جس طریقے سے ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں اس کی بھی پوجا، جس طریقے سے ہمارے ان بھائیوں نے اس پیڑ کی پوجا یا زیارتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کا قطعی کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی سعودی عرب میں ہے. یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹ بھی عجیب و غریب ہے. بتائیے ایک صاحب مکہ مکرمہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا امام شافعی سے، جبکہ امام شافعی اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے. تو یہ دوسرا گروپ ہمارے بھائیوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیڑ سعودی عرب میں ہے، حالانکہ یہ پیڑ سعودی عرب میں نہیں ہے. میرے دوست، میرے عزیز، اس طرح کی سوشل میڈیا کی وار سے اور اس جنگ سے اپنے آپ کو متاثر نہ کریں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کے توسط سے کم از کم سہارنپور والے یا بریلی شریف والے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں گے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے نا تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ تو انک لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا. تو جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جتنی بھی عقیدتیں ہماری منسلک ہیں، وہ اس حد درجے وہاں تک ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو آپ نے کیا ہے اور ہمارے لیے نبی کا اسوہ ہی ہے. یہ تو من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ إلى أين يذهبون؟ قالوا إلى الشجرة التي أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قطعها بقطعها قطعا لوسائل الشرك. لأن قطعها قطع الوسائل الشرک. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیڑ کو اس لیے کٹوا دیا کیونکہ وہاں سے شرک پنپ سکتا تھا اور شرک کے دروازے اسلام بند کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، شرک کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دے. اور مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں جو آپ لوگوں کو زیارتوں پہ لے کے جاتے ہیں نا بھائیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ حرم کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. وہ زیارتیں نہیں ہیں، وہ بدعتوں کے دروازے ہیں. وہ تو غار سور، غار ہرا، وہاں جا کر 2 رکعتوں کا نمازیں پڑھنا اور اس پیڑ کو جا کے تلاش کرنا اور معبد کا خیمہ تلاش کرنا یا
جو طریق ہجرت ہے، ہجرت کا جو راستہ ہے، جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس راستے پر چل کر تبرک حاصل کرنا، یہ تمام کے تمام امور جتنے بھی ہیں بدعت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کی حفاظت فرمائے، اس سے بدعقیدگی کو اللہ رب العالمین دور کرنے کا سبب بنائے، آپ کو اور ہمیں قرآن و سنت سے قریب کر دے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ براہ کرم میرے دوسرے چینل کو ضرور دیکھ لیں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اگر کسی شریر نے اس چینل کو بند کروا دیا تو ہمارا اور آپ کا رشتہ منقطع نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کی آواز بلند ہو، اس چینل کی آواز مستحکم ہو، تو جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں۔ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پیٹرون ویب سائٹ بھی ڈسکرپشن باکس میں ہم نے آپ کے لیے تحریر کر دی ہے، اس سے بھی اس چینل کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے دوسری جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک ہو یا فیس بک ہو، ڈسکرپشن باکس میں تمام تفاصیل آپ کے لیے پیش کر دی گئی ہیں۔ براہ کرم ہم سے جڑ جائیے۔ آپ کا جڑنا یقین جانیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی کی طرف ہی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ قدم اٹھتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔